Simon. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Wednesday evening, August 4, 1954, at the Shriner Temple in Los Angeles, California, USA. शमाउन। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से बुध की शाम 4 अगस्त 1954 को श्राइनर टेम्पल, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, यूएसए में दिया गया। मैं जानता हूँ कि मेरा खिदमत का हिस्सा नाकाम नहीं होगा। खुदा का कलाम बे अंजाम वापस ना आएगा। मैं उसके कलाम में से कुछ पढ़ना चाहूँगा। लूका 2 बाब की 25वीं आयत से हम पढ़ते हैं, और देखो, यरूशलेम में शमाउन नाम का एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदातर्स और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूहुल कुद्दस उस पर था, और उसको रूहुल कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को ना देख ले, मौत को ना देखेगा। खुदावंद अपने कलाम की तिलावत में अपनी बरकत शामिल करे। अब चंद लम्हात के लिए अपने मजमून को लेना चाहेंगे। कल शाम मैं आपे से बाहर हो गया और मनादी शुरू कर दी, क्योंकि बहुत प्यारी रूह मौजूद थी और हम बड़ा जलाली वक़्त गुजार रहे हैं। जब मैं इन यहूदियों को यरूशलेम की तरफ वापस आते देखता हूँ तो इससे मुझे याद आता है कि अब चंद हफ्तों से ज़्यादा वक़्त नहीं रह गया कि अगर खुदावंद की मर्ज़ी हुई तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मेरे पास एक रोया है जो कल शाम आपको बताऊँगा, और वो इस बात से मुतल्लक है कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो क्या वाक़या होगा। आप इसे अपनी बाइबल के आखिर में लिख लेना और देखना कि आया ये इसी तरह पूरी होती है कि नहीं, या किसी कागज़ वगैरह पर लिख लेना। ब्रदर जैगर्स, बहुत से दीगर लोग क्रिसमस तक नश्तरी पैगाम के लिए फ़लस्तीन जा रहे हैं। मुझे भी वहाँ मदऊ किया गया, और खुदा के फजल और मदद से मैं भी मसीह की खातर की जाने वाली इस अजीम मुहिम में मदद देने के लिए वहाँ जाऊँगा। मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ये मालूम नहीं कि वापस कब आऊँगा। मेरा कोई तयशुदा वक़्त नहीं है। मैं उस वक़्त तक ठहरा रहूँगा जब खुदावंद कहेगा कि ये पूरा हो गया, और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। मैं आप में से हर शख्स मिशनरी हदिया देकर इसमें हिस्सा ले सकता हूँ। मैं आप अजीज़ों को यकीन दिला सकता हूँ कि ये पैसा इसी काम के लिए सर्फ होगा। अगर एक सिक्का भी बच रहा होगा तो मैं 2 सेंट में एक छोटे बच्चे के लिए शाम का खाना खरीद लूँगा। मेरे पास जो कुछ बचेगा इससे मैं भूखे लोगों को खाना खिलाऊँगा। मुझे यकीन है कि आप अपना पैसा इससे ज़्यादा बेहतर जगह नहीं लगा सकते। मैं इसको सराहता हूँ। आपका बेहद शुक्रिया। मैं गरीब आदमी हूँ। आप जानते हैं कि मेरी इबादत पैसे के लिए नहीं होती। हर शख्स को ये मालूम है। मैंने इनको इस चीज़ से बचा कर रखा है, और मैं हमेशा इनको ऐसा ही रखना चाहता हूँ। मेरे दिल में ये है कि मैं किसी की मदद करूँ। सबसे बड़ी बरकत देने में है। लेने से देना ज़्यादा अजीम है। अगर कोई एक पैसा हदिया लिए बगैर भी मैं इबादत के अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल होता तो मैं ऐसा ही करता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो लोगों की दी हुई खैरात पर गुजर बसर करता हूँ। आपको ये मालूम है। आप जानते हैं मैं कहाँ रहता हूँ। आप सब कुछ जानते हैं। इसकी कभी भी तहकीक की जा सकती है। बाज़ औक़ात मैं इस कदर मुफलिस हो जाता हूँ कि एक इबादत से दूसरी तक मेरे बैंक में 50 सेंट बाकी रह जाते हैं। बाज़ औक़ात मैं बैंक से ज़ायद रकम निकलवा चुका होता हूँ, लेकिन ऐसी सूरतों में मैं दूसरों की मदद कर रहा होता हूँ। आखिरकार अगर ये ज़मीन ही होती जिसकी तरफ मुझे निगाह रखना होती
تو میں زمینی چیزوں پر نظر رکھتا، لیکن میں نے اپنی نظریں اوپر کی چیزوں پر رکھی ہیں، جہاں خدا دہنی طرف بیٹھا ہے، اور کسی روز مجھے اس کے سامنے اپنی مختاری کا حساب دینا ہے، اور جس طرح اس کے لوگوں نے دیا ہوتا ہے میں اس کے جلال کے لیے اسی طرح کھلے ہاتھوں آگے دینا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ باپ، میری دعا ہے کہ تو ان چند الفاظ کو جو آج شام تیرے کلام میں سے پڑھے گئے ہیں برکت عطا کر۔ تمام گیتوں اور خدمات کو جو اب تک ہوئیں برکت دے، اور اب جیسا کہ تھوڑی دیر تک ہم بیماروں کے لیے دعا کرنے کو ہیں، بخش دے کہ تیرا پاک روح پہلے کی طرح ہی اپنے عظیم پروں کو اس پوری عمارت کے اندر پھیلائے، اور رحم کی شفاف شبنم کے قطرے اور شفا کے قطرے آج رات ہر شخص پر گریں، اس لیے کہ ہم یہ سب کچھ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ میں بس دعائیہ کمرے سے نکل کر کوئی ایک لفظ بھی بولے بغیر سیدھا چلتا ہوا اور بردر جیگر سے مصافحہ کر کے سٹیج پر آ گیا ہوں، اور میں بس چند منٹ بولوں گا۔ میں عمارت کے اندر موجود لوگوں کے احساسات کا میلان حاصل کرنا چاہوں گا۔ اگر اس مقصد کے لیے آپ چند لمحے مجھے معاف فرمائیں، خدا آپ کو برکت دے۔ اب میں شمعون کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں۔ شمعون ایک عمر رسیدہ دانا شخص تھا جو خداوند یسوع کی پہلی آمد سے کچھ دن پہلے دنیا میں موجود تھا، اور خدا نے کبھی خود کو گواہی کے بغیر رہنے نہیں دیا۔ خدا نے ہمیشہ روئے زمین پر کسی ایسے شخص کو رکھا ہے جس پر وہ اپنا ہاتھ رکھ سکے۔ وہ تقریباً کسی ایک فرد کے پاس اترتا ہے، بلکہ اس نے ایک شخص رکھا ہوتا ہے جس پر وہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکے یہ میرا خادم ہے، اور ایسے وقت میں اس کے پاس بہت کم لوگ باقی رہ گئے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل ٹوٹ پھوٹ اور برگشتگی کا شکار ہو چکے تھے، اور خدا نے انہیں سزا دی تھی۔ ان دنوں میں وہ رومی سلطنت کے ماتحت تھے، اور یروشلم پر رومیوں کا اختیار تھا، اور خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد سے قبل یہودیوں کے لیے یہ وقت بڑا دکھ بھرا تھا۔ لیکن خدا کے پاس لوگوں کا ایک ایسا بقیہ تھا جو کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کا منتظر تھا۔ خواہ جتنے بھی ایام گزر گئے تھے، جتنے بھی زمانے گزر گئے تھے، وہ اب بھی اسرائیل کی تسلی کے منتظر تھے۔ جیسا کہ حنا جو ایک نابینا نبیہ تھی جو ہر وقت ہیکل میں رہتی تھی، بزرگ شمعون جو خداوند کی آمد کا منتظر تھا، یوحنا بپتسمہ دینے والا اس کا متلاشی تھا، اور دیگر لوگ جو بقیہ میں شامل تھے اس کی آمد کے منتظر تھے۔ زکریہ اور الشبا اس کی آمد کے منتظر تھے، اور روح القدس اس نیک نام بزرگ پر تھا۔ اور ایک دن روح القدس نے اس سے کہا، شمعون، جب تک تو مسیح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ اور اس پر ایمان رکھنے کے لیے اس کے پاس اچھی دلیل موجود تھی۔ اگر یہ روح القدس نے کہا تھا تو اسی طرح ہوگا۔ خدا جو کچھ بھی کہتا ہے درست کہتا ہے۔ اب میں تصور کر سکتا ہوں کہ شمعون ملک بھر میں کہتا پھر رہا ہوگا، جانتے ہو، جب تک میں مسیح کو نہ دیکھ لوں میں مرنے کا نہیں۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہوں گے بیچارے بوڑھے کی ذہنی صلاحیتوں میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ سمجھے، وہ درست نہیں کہہ رہا، کیونکہ داؤد اس کا منتظر تھا، نبی اس کے منتظر تھے، اور ہم ہمیشہ سے کہیں زیادہ بری حالت اور غلامی میں ہیں۔ اور وہ مسیح کو کیوں کر دیکھنے جا رہا ہے؟ اب وہ 80 سال کا ہو چکا ہے، بلکہ اب تو اس کا ایک پاؤں قبر میں ہے، اور وہ اس طرح کہہ رہا ہے، وہ کہیں
کسی شراب کا شکار ہو گیا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ فی الحقیقت خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی شراب یا دیوانگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ان دنوں ہیکل میں حنا تھی، وہ اندر آئی، وہ ہیکل میں یہ دیکھنے نہ گئی کہ عورتیں کس طرح کے ہیٹ پہنے ہوئے تھیں، وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ نیا گھر کس نے تعمیر کیا ہے یا اگلے سال کے لیے کپڑوں کا کون سا فیشن ہوگا۔ وہ سیدھی ہیکل کی طرف گئی اور مذبح کے پاس پہنچی۔ وہ وہاں گر کر دعا کرنے لگی، یہاں تک کہ کاہن نے بھی خیال کیا کہ وہ نشہ میں ہے۔ وہ نشہ میں نہ تھی، اسے غلط سمجھا گیا تھا۔ آج بھی بہت لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، وہ نشہ میں یا پاگل نہیں ہوتے، ان کو غلط سمجھا جاتا ہے، بالکل ان کے بارے میں غلط تصور کیا جاتا ہے۔ جب آپ روحانی چیزوں میں داخل ہوتے ہیں تو دنیاوی ذہن رکھنے والوں کو یہ چیزیں جسمانی دکھائی دیتی ہیں، اور شمعون بھی اسی قسم کا شخص تھا، لیکن لوگ اس کے بارے میں خواہ کچھ بھی کہہ رہے تھے تو بھی وہ ایمان رکھتا تھا کہ وہ مسیح کو دیکھے گا، اس لیے کہ یہ روح القدس نے کہا تھا۔ یہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر روح القدس آپ کو کچھ بتاتا ہے تو آپ فقط ایمان رکھیں کہ آپ اسے حاصل کریں گے، اور ضرور حاصل کریں گے، خواہ جتنی بھی مدت گزر جائے۔ وہ یقیناً اسے سامنے لائے گا، اسے یہ کرنا ہوگا کیونکہ اس نے ایسا کرنے کا کہا تھا۔ اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ وہ بوڑھا چلتے پھرتے گواہی دیتا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک مسیح کو نہ دیکھ لے۔ وہ اس پر امید لگائے بیٹھا تھا، اور اگر آج رات آپ کوئی توقع کیے بیٹھے ہیں تو آپ اپنی اس امید کو پائیں گے۔ یہ سچ ہے۔ اگر آپ آئیں اور کہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان فل گاسپل عبادات پر یقین نہیں رکھتا، میں جانتا ہوں کہ ان میں کچھ خرابی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں وہ خرابی تلاش کر لوں گا۔ فکر مت کریں، شیطان آپ کو دکھائے گا، آپ کو بہت سی خرابیاں نظر آئیں گی۔ آپ کہیں گے اس شخص کو زور سے چلانا نہیں چاہیے، اس شخص کو غیر زبانیں نہیں بولنی چاہیے، خادم کو وہ نہیں کہنا چاہیے تھا جو کچھ اس نے کہا، انہوں نے لباس درست نہیں پہن رکھا تھا۔ وہ آپ کو تنقید کے لیے بہت کچھ دکھا دے گا۔ اگر آپ تنقید کی توقع لے کر آئیں گے تو وہ آپ کو دکھا دے گا، لیکن اگر آپ برکت کی توقع لے کر آئیں گے تو خدا یہ دیکھ لے گا، آپ کو وہی ملے گا جس کی آپ توقع کریں گے۔ اگر آپ آج رات شفا کی امید کے ساتھ آئیں گے تو تندرست ہو کر گھر جائیں گے۔ اگر آپ اس کی امید رکھتے ہیں، یہ بالکل سچ ہے، لیکن پہلے آپ کو کسی امید کا حامل ہونا ہوگا، آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ مجوسیوں کے سوا ان دنوں میں اور کسی نے وہ ستارہ نہ دیکھا، کیونکہ وہ امید رکھتے تھے کہ وہ انہیں دکھائی دے گا۔ وہ اس ستارے کے طلوع ہونے کے منتظر تھے، اور بلعام نبی نے کہا تھا کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نمودار ہوگا، اور وہ دانشمند افراد ماہر فلکیات تھے، اور وہ اس ستارے کو تلاش کر رہے تھے، اسی لیے وہ انہیں نظر آ گیا۔ اگر آپ خداوند کی آمد کے متلاشی ہیں تو بلا شبہ آپ بہر صورت اسے دیکھیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آج رات آپ متلاشی ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا عطا کرے گا تو آپ اسے حاصل کریں گے، اور جو کچھ آپ مانگیں گے خدا آپ کو دے گا۔ اگر آپ اس پر شک کا کوئی سایہ نہ پڑنے دیں بلکہ ایمان رکھیں۔ اب میں یہ چیز یروشلم میں تصور کر سکتا ہوں۔ یہ بچہ یہودیہ کے پہاڑوں میں پیدا ہوا تھا، وہ غریب اور کچھ چرواہوں کے بیچ ایک چرنی میں پیدا ہوا تھا۔
اب وہ سردار کاہنوں کو بتانے کے لیے ان کے پاس نہیں گیا، یا فرشتے کلیسیا یا اس زمانہ کی بڑی تنظیم کے پاس یہ کہنے نہیں گئے کہ اب ہم مسیح یعنی نجات دہندہ کو لائے ہیں۔ وہ ان غریب خاکسار چرواہوں کے پاس گئے جو باہر پہاڑی کے پہلو میں تھے، اور انہی کسانوں غریب ترین لوگوں کے پاس جا کر فرشتے گا گا کر کہہ رہے تھے، آج داؤد کے شہر میں مسیح بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں خبریں پہنچانے کے لیے چھاپا خانہ، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن نہیں تھے جیسے آج ہمارے پاس ہیں۔ اس وقت ذریعہ فقط منہ سے کان تک کا تھا۔ غالباً یہ خبر تب تک یروشلم نہیں پہنچی تھی کہ وہ بچہ یعنی مسیح پیدا ہو چکا تھا، لیکن آئیے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ہیکل میں سوموار کا دن تھا۔ اس وقت یروشلم میں یا پورے فلسطین میں 20 لاکھ یہودی تھے۔ شاید اس وقت ہر شب 150 یا 200 نرینہ بچے پیدا ہوتے تھے جن کا 8ویں دن ختنہ ہوتا تھا، اور انہیں طہارت کے لیے قربانی چڑھانا ہوتی تھی۔ اور اب جب کہ ہم پیغام کا اختتام کرنے والے ہیں تو اس منظر کو بیان کرنے کے لیے ہم ایک لمحہ کے لیے فرض کرتے ہیں کہ سوموار کی صبح تھی، سوموار کی صبح ہے اور ہیکل میں سرگرمی عروج پر ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں وغیرہ۔ آئیے اپنے دوست شمعون کو تصور کرتے ہیں، یعنی اس شخص کو جس سے روح القدس نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ مسیح کو دیکھے گا۔ میں تصور کروں گا کہ جب اس کی عمر کچھ بڑھی تو اس نے حیران ہونا شروع کر دیا کہ اے خداوند، تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، میرا ایمان ہے کہ میں اسے دیکھوں گا۔ میں اسے دیکھنے کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ اس کے اندر کوئی چیز تھی جو اسے بتاتی تھی کہ وہ مسیح کو دیکھے گا۔ روح القدس گواہی دیتا رہا، جیسا کہ داؤد نے کہا، تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ کو پکارتا ہے۔ جب ایک گہراؤ دوسرے گہراؤ کو پکارتا ہے تو اس آواز کا جواب دینے کے لیے آگے کسی گہراؤ کا موجود ہونا ضرور ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے؟ اگر یہاں اندر کوئی چیز موجود ہو جو کسی چیز کو پکارے تو اس آواز کا جواب دینے کے لیے بھی کسی چیز کا موجود ہونا لازم ہے۔ اس پر بولتے ہوئے میں نے اکثر کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ کسی مچھلی کی پشت پر اس کا پر بنا، پہلے پانی کا موجود ہونا ضرور تھا جس میں وہ تیر سکے، ورنہ اس کا پر کبھی نہ بنتا۔ یہ سچ ہے۔ اس سے پہلے کہ زمین میں اگنے کے لیے کوئی درخت پیدا ہوتا، زمین کا پہلے موجود ہونا ضرور تھا جس میں درخت اگ سکے، ورنہ کوئی درخت ہی نہ ہوتا۔ اور کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے میں نے پڑھا کہ ایک بچہ پینسلوں کے ربڑ یعنی مٹانے والا حصہ کھا جاتا تھا، سائیکل کا پیڈل کھا جاتا تھا، اسے جو ربڑ بھی ملتا کھا جاتا تھا، اور وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور اسے لیبارٹری لے جا کر معائنہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ معلوم ہوا کہ اس کے جسم کو گندک کی ضرورت تھی۔ ربڑ میں گندک پائی جاتی ہے، اور دیکھیے اگر یہاں کوئی چیز گندک کو پکار رہی تھی تو اس پکار کا جواب دینے کے لیے کہیں گندک موجود ہونا چاہیے تھی۔ چند برس پہلے پہلی اصلاح کے بعد لوگ بھوکے اور پیاسے ہونے لگے جب کلیسیا اینگلیکن چرچ میں داخل ہوئی۔ مارٹن لوتھر کی اصلاح کے بعد لوگ نجات سے کہیں بڑھ کر خدا کے طلبگار ہوئے۔ خدا نے جان ویسلی نام کے ایک شخص کو کھڑا کیا جس نے تقدیس کی منادی کی۔ اگر وہ ایمان لائے کہ تقدیس کہیں پر تھی، اگر یہ کلام کے اندر تھی تو وہ ایمان لائے
اور تقدیس حاصل کی، اور جب وہ میتھوڈسٹ ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے، لوگ ابھی بھی خدا کے طلبگار تھے۔ خدا نے پینتی کوسٹلوں کو کھڑا کر دیا اور انہیں روح القدس کا بپتسمہ دیا۔ اب پینتی کوسٹل ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ خدا پھر اسی طرح آگے بڑھ رہا ہے، سمجھ گئے؟ اسی لیے کہ لوگ اب بھی نشانوں اور عجیب کاموں اور خدا کے لیے بھوکے اور پیاسے ہو رہے ہیں، اور جیسے یقینی طور پر آپ خدا سے کچھ زیادہ کے لیے طلبگار ہو رہے ہیں، تو اس پکار کا جواب دینے کے لیے خدا کے پاس زیادہ کچھ ہونا ضرور ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اسے وہاں موجود ہونا چاہیے۔ شمعون اس بات کا طلبگار تھا کہ روح القدس اپنے وعدہ کو پورا کرے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ عظیم ہیکل کے عقبی دعائیہ کمرے میں اس صبح موجود تھا اور لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ آئیے ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارا آج رات کا مذکورہ شخص شمعون پیچھے کمرے میں بیٹھا یسایہ کی کتاب کا تومار پڑھ رہا تھا، جس طرح کہ ان دنوں میں ہوتا تھا۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے اور خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی، وغیرہ۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ باہر ہیکل میں کیا ہو رہا تھا۔ میں لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا ہوں۔ شمعون اندر بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا۔ دور پیچھے تک میں تقریباً 200 عورتوں کی ایک لمبی قطار دیکھتا ہوں جو اس صبح اپنے بچوں کو ختنہ کرانے کے لیے اٹھائے کھڑی تھیں۔ وہ اپنی قربانیاں بھی لائی تھیں۔ اگر کوئی بچہ امیر ہوتا تھا تو وہ برا پیش کر سکتا تھا، اور اگر کوئی بچہ غریب ہوتا تو وہ کمریوں کا جوڑا گزران سکتا تھا۔ میں اس قطار میں ایک نوجوان کم عمر عورت کو دیکھ رہا ہوں جو 18 سال سے زیادہ کی نہیں تھی، جس نے رسمی لباس اور چہرے پر نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے بازوؤں میں چھوٹا سا بچہ تھا جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، اور وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں کسی عورت کو یہ کہتے سن سکتا ہوں، آپ جانتی ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کا بچہ بغیر شادی کے پیدا ہوا ہے۔ یہ وہی ہے۔ اس ساری بدنامی کے باوجود اسے کھڑے رہنا تھا۔ لوگ اس سے دور رہتے تھے۔ اس سے مجھے آج کل کے لوگوں کی یاد آتی ہے جو روح القدس سے زندہ خدا کی کلیسیا سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھو، یہ مذہبی جنونی ہے، ان سے ہٹ کر رہو۔ یہ سب ٹھیک ہے۔ مریم جانتی تھی کہ وہ بچہ کس کا ہے، اور ہر شخص جو دوبارہ پیدا ہوتا ہے جانتا ہے کہ وہ کس کا ہے۔ پرواہ مت کریں، دنیا خواہ جتنا بھی کہے کہ یہ مذہبی جنون ہے، ہر ایماندار اپنے دل میں جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ آپ اسے جس نام سے چاہیں پکار سکتے ہیں، اسے اس کی پرواہ نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں کہاں کھڑا ہے۔ میں لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں کہ ان سے فاصلہ رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، دیکھو ذرا وہ رہی، لیکن اس نے ہرگز توجہ نہ دی۔ وہ بچے کے ساتھ لاڈ پیار کرتی رہی، اور عورتیں اپنے بچوں کو اپنا بنائی کا کام پہنائے چلی جا رہی تھی، لیکن جلال کا بادشاہ معمولی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کپڑا ایک بیل کے جوئے پر سے اتارا تھا اور اس میں بچے کو لپیٹ دیا تھا۔ وہ اتنے غریب تھے کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو ان کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ہر چیز کا خالق اس صبح اس عورت کے بازوؤں میں پڑا تھا، اور اس کے پہننے کے لیے ایک چوگا تک نہ تھا۔ او میرے عزیزو، پھر ہم کون ہیں؟ ہم اس دنیا میں کیا ہیں؟ جب آسمانی نجات دہندہ نیچے آیا اور چرنی میں پیدا ہوا، ایک استبل کے دروازے سے داخل ہوا اور سزائے موت پا کر نکلا، جب کہ ہم شکایت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو،
ہمیں خود پر شرم آنی چاہیے۔ اور پھر میں اسے وہاں کھڑے دیکھ رہا ہوں، لیکن اب روح القدس اس عمارت کے اندر موجود ہے۔ عزیزو، میں دیکھ سکتا ہوں کہ روح القدس شمعون پر نازل ہوتا ہے۔ اگر نجات دہندہ عمارت کے اندر موجود ہے اور روح القدس نے شمعون سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی موت سے پہلے اسے دیکھے گا، تو روح القدس پابند ہے کہ شمعون کو یسوع کے پاس لائے۔ یہ درست ہے، اس نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے، یہ سچ ہے۔ پس میں دیکھ سکتا ہوں کہ شمعون تومار کا مطالعہ کر رہا ہے۔ میں براہ راست اسے یہ کہتے سن سکتا ہوں، مجھے حیرت ہے یہ کون تھا، یہ کب ہوگا؟ اور ٹھیک اسی لمحے روح القدس نے کہا، شمعون اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑا ہو۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ انسانوں یا خدا کے فرزندوں کو خدا کے روح سے رہنمائی ملتی ہے؟ یقیناً ملتی ہے، آج بھی ملتی ہے۔ میں اسے کہتے سن سکتا ہوں، شمعون اٹھ کھڑا ہو، چلنا شروع کر۔ خداوند، تو مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ تیرا اس سے کچھ کام نہیں، شمعون تو بس چلتا جا۔ یہ طریقہ ہے، فرما برداری سب سے بڑھ کر ہے۔ میں اس دانش مند بزرگ کو آتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، اس کے گالوں سے آنسو ڈلک رہے تھے اور وہ نہ جانتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ چلتا ہوا لوگوں کے درمیان پہنچ گیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کی رہنمائی روح القدس کر رہا تھا، کوئی چیز اس کے دل کے اندر زور مار رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن کچھ ضرور ہونے کو ہے۔ وہ عمارت کے اندر چلتا ہوا سیدھا اس قطار کی طرف گیا جہاں عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ عین اس کم عمر عورت کے سامنے جا کھڑا ہوا جو بہت ذلت اٹھا چکی تھی۔ اس کے بازوؤں سے بچے کو اٹھا لیا، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، اور اس نے کہا، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ اور یہ کس طرح جانتا تھا؟ اس سے وعدہ کیا گیا تھا، اس نے ایمان رکھا کہ وہ اسے دیکھے گا۔ یہ سچ ہے۔ ایک طرف کونے میں ایک نابینا بزرگ خاتون تھی جس کا نام حنا بتایا گیا ہے۔ وہ روح القدس سے معمور نبیہ تھی، وہ خداوند کی آمد کی منتظر تھی۔ روح القدس اس پر نازل ہوا اور وہ نابینا نبیہ روح القدس کی رہنمائی میں لوگوں کے بیچ سے گزرتی ہوئی آئی، اور وہ سیدھی اس جگہ آئی جہاں وہ بچہ تھا، اپنے ہاتھ اٹھائے اور خدا کو مبارک کہا۔ روح القدس ایک نابینا عورت کو اس کے پاس لا رہا تھا۔ میرے عزیزو، خدا کا روح ابھی تک خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کی رہنمائی کر رہا ہے، یہ سچ ہے۔ آج شب یہاں جو بیمار لوگ ہیں الہی شفا پر ایمان رکھیں۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ اچھا، تو آج شام کون سی چیز آپ کو یہاں تک لائی؟ چونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا، روح القدس آپ کو یہاں تک لایا ہے جہاں چشمہ جاری ہے۔ جو کوئی چاہے آئے اور مفت لے۔ جس روح القدس نے شمعون کی رہنمائی کی، اسی نے آپ کی رہنمائی کی، کیونکہ اس نے اپنے کلام میں اس کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آمین۔ ہمیں روح القدس سے رہنمائی ملتی ہے۔ خدا نے یہاں پر وعدہ کیا تھا کہ وہ آخری ایام میں اپنی نعمتیں انڈیلے گا۔ وہ اپنی کلیسیا کی خوبصورتی بحال کرے گا جب وہ اسے بطور الفا اور اومیگا کھڑا دیکھتے ہیں، جو سنگ یشب اور عقیق سا معلوم دیتا ہے، اول اور آخر، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، داؤد کی اصل و نسل، صبح کا ستارہ، شارون کا گلاب، وادیوں کا سوسن۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا تھا، تو وہ آج کے دن میں اسے ڈھونڈتے ہیں۔ نبی نے کہا تھا، شام کے وقت روشنی ہوگی۔ خوشخبری پہلے مشرقی ممالک میں یہودیوں کو دی گئی تھی، اور یہ
ایک مشرقی کتاب ہے اور روح القدس مشرقی لوگوں پر نازل ہوا، مگر اب وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جو نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی۔ ہم اسی وقت میں ہیں، ہم نے اس میں زندگی گزاری ہے۔ یہ سچ ہے، یہ ایسا دن ہے جہاں تاریکی نہیں، لوگ نجات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن خدا کی بڑی روشنی ان تمام ایام کے دوران ایک دھندلے کے سبب چھپی رہی ہے۔ اور اب سورج بیٹا سفر کرتا ہوا مغرب کے لوگوں پر جا پہنچا ہے، اور اس نے فرمایا تھا شام کے وقت روشنی ہوگی، بادل ہٹ گئے ہیں۔ وہی روح القدس جو ابتدا میں مشرقی لوگوں پر نازل ہوا تھا، آج مغربی نصف کرہ میں وہی روح القدس غیر قوموں پر نازل ہو کر وہی نشان اور عجیب کام ہر ایک چیز آخری ایام میں دے رہا ہے، جیسے اس نے اس وقت کیا تھا، اس لیے کہ نبی نے کہا تھا شام کے وقت روشنی ہوگی۔ دیو مالائی چیزوں اور کلیسیا پرستی اور اس کلیسیا فلاں کلیسیا میری کلیسیا تیری کلیسیا میں شامل ہونے کے بادل مٹتے جا رہے ہیں، اور خدا لوگوں پر اپنا پاک روح نازل کر رہا ہے اور شام کے وقت روشنی کو چمکا رہا ہے، اور یہ طے شدہ ہے لوگ قدم سے قدم ملاتے روز بروز خدا کی بادشاہی میں آ رہے ہیں۔ میں آج رات یہ جان کر نہایت خوش ہوں کہ جس روح القدس نے شمعون سے وعدہ کر رکھا تھا آپ کو شفا کا وعدہ دیتا ہے، اور وہ آپ کو آج رات چشمہ کے پاس لے آیا ہے۔ یہ پوری عمارت کا چشمہ ہے جہاں ٹھیک اس وقت روح القدس ہر اس فرد پر جنبش کر رہا ہے جس کا دل کھلا ہوا ہے، اور وہ اسی وقت ہر شخص کو فقط ایمان لانے کے سبب شفا دے سکتا ہے۔ خدا صرف ایک کام آپ سے چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور زیادہ وقت لینے پر مجھے معاف کیجیے گا۔ ہم دعا کریں گے۔ باپ، میں تیرے زندہ بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ عظیم روشنی جبکہ ظاہریت کے بادل چھٹتے جا رہے ہیں، روح القدس اسی قسم کی روشنی امریکہ اور مغربی دنیا کے دیگر حصوں میں چمکا رہا ہے، اور اب وہ اسی پیغام کو حاصل کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ مشرق کے ساتھ ملاپ کر سکیں۔ اے خداوند، بخش دے کہ تیرے بیٹے کی روشنی ہر ایک زندگی پر چمکے۔ بخش دے کہ ہر شخص محسوس کرے کہ ہم نے تنظیم بندی کا جو سارا دن گزارا ہے وہ ابرآلود تھا، جس میں ہم داخل اور خارج ہوتے رہے، بلند و پست ہوتے رہے، نظاموں میں پھنستے رہے، لیکن نبی نے کہا تھا کہ شام کے وقت روشنی ہوگی۔ اب ہماری نگاہیں تجھ پر لگی ہیں کہ آج رات تو کثرت اور بہتات سے کام کرے۔ اپنی بڑی قدرت کو جاری کر خداوند، اپنا مردوں میں سے جی اٹھنا ہم پر ظاہر کر، اور آج رات یہاں موجود لوگوں کو برکت دے۔ اس عبادت سے جلال حاصل کر، اپنے خادم کو چھپا دے، اور بولنے والے کے لبوں اور سننے والے کے کانوں کا ختنہ کر، اور بخش دے کہ ہر ایک دل معموری پائے۔ اور جب ہم آج رات یہاں سے روانہ ہوں تو ہم بھی ان کی طرح جو اماؤس کی راہ پر تھے کہہ اٹھیں، کیا ہمارے دل جوش سے بھر نہ گئے تھے اس خاص کام کی وجہ سے جو ہمارے خداوند نے کیا؟ ہم اسی کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ میں نہیں جانتا کہ میں اس طرح کی باتیں کیوں کرنے لگ جاتا ہوں، بس یہ مجھے پسند ہے۔ خادموں کا خزانہ جو یہاں بیٹھا ہے، جو روح کی معموری کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور میں ان کے بیچ میں کھڑا ہوں۔ کیا واقعہ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے، اور عزیزو، ایک ہی چیز کی ضرورت ہے۔ کاش میں یہ ایک ہی کام کر سکتا۔ میں کوئی بڑا مقرر نہیں ہوں، مقررین سٹیج پر بیٹھتے ہیں، میں تو ایک نعمت کے ساتھ بیماروں پر دعا کرنے کے لیے ہوں۔ اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں
کہ اس خدمت کے وسیلہ کلام اتنے واضح طور پر بیان ہوتا ہے تو خدا اترتا اور اس کلام کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں دیر کر رہے ہیں؟ تب وقت ہوتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہوں اور پختہ اور ٹھوس ایمان کے ساتھ کہیں، ہاں خداوند، میرا ایمان تیری طرف دیکھتا ہے، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ خداوند، تو میرے جہاز کا کپتان ہے، مجھے ساتھ لے چل۔ خداوند، میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے آیا ہوں، خواہ جو بھی قیمت ہو، جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے، جتنا بھی سفر ہو، میں اس ناؤ کو تیرے ساتھ لے چلوں گا۔ اے خدا، یسوع کے نام سے آج شام یہ سب بخش دے۔ میرا خیال ہے کہ اب آڈیٹوریم کے بند کیے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ہم بولتے ہوئے بہت وقت لگا دیتے ہیں، مگر مجھے یہ معلوم نہیں ہو پاتا جب آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اسی سبب سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ بلی پال کہاں ہے؟ کون سے کارڈ؟ کیا انہوں نے کارڈ تقسیم کیے تھے؟ ٹھیک ہے کہ 50 سے 100 تک، ٹھیک ہے۔ ہم کے 75 سے شروع کرتے ہیں۔ کے 75 کا کارڈ کس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے، 76 100 نمبر تک کے لوگ آ جائیں۔ اس طرح ہم 25 لوگوں سے شروع کر سکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ کیا ہم اتنے لوگوں کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ آئیے ہم پہلے 15 سے شروع کرتے ہیں، یا پھر کس طرح کریں؟ ٹھیک ہے کہ 75 سے 90 تک، پھر ہم اس سے آگے بلا لیں گے۔ بالکل ٹھیک، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنوں کو داخل کرا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا آپ کھڑے ہوں گے؟ اگر کچھ لوگ کھڑے نہ ہو سکتے ہوں تو وہ کسی منظم کو بلا لیں اور وہ آپ کی مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اگر باجا بجانے والا فقط ایمان رکھو کا گیت بجائے تو میں اس کو بے حد سراہوں گا، اور آئیے اب اسے ہر طریقے سے گائیں یا گنگنائیں یا جیسے بھی کریں، فقط ایمان رکھو۔ ٹھیک ہے، یہاں گیتوں کی رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ فقط ایمان رکھو، فقط ایمان رکھو، سب کچھ ممکن ہے، فقط ایمان رکھو، فقط ایمان رکھو، فقط ایمان، سب کچھ ہے ممکن، فقط رکھو ایمان۔ 75 سے 100 تک۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف دیکھیں، اور اگر آپ پسند کریں تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے آپ کی یکسو توجہ چاہیے۔ آئیے آج رات تصور کریں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کل آپ کی کچھ سرگرمیاں ہوں گی۔ اگر کوئی کل آنے والا ہو تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم جلال میں اکٹھے ہوں گے، پھر اس سے یہ طے ہو جائے گا۔ آئیے آج رات ہم بس یہ کہیں کہ ہم آج رات اور کل رات اس خوبصورت شرائنہ آڈیٹوریم میں جمع ہوں گے۔ آئیے کہیں کہ آج کی رات ہماری شفا پانے کی رات ہے۔ خداوند، آج رات میں اپنی تمام بے اعتقادی کے سایوں کو ہٹا رہا ہوں۔ میں مزید بے اعتقادی نہیں کروں گا، میں خود کو بند کرنے جا رہا ہوں تاکہ آج رات عالم بالا کی طرف دیکھ سکوں۔ میں یہ توجہ نہیں کرنے جا رہا کہ میرے آس پاس کون بیٹھا ہے، میں اوپر دیکھنے جا رہا ہوں، میں تجھے دیکھنے جا رہا ہوں۔ خداوند یسوع، میں تجھ پر ایمان رکھنے جا رہا ہوں کہ تو آ رہا ہے اور وہی کام کرے گا جو تو نے کرنے کو کہا تھا۔ خداوند، اب میں کیا تلاش کرنے جا رہا ہوں؟ تو نے فرمایا تھا کہ تو مردوں میں سے جی اٹھا اور عبدالآباد زندہ رہے گا، اور کلام سکھاتا ہے کہ تو کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اب اے باپ، مجھے احساس ہوا ہے کہ تو نے اپنی کلیسیا سے وعدہ کیا تھا کہ جو کام تو کرتا تھا وہ بھی کریں گے۔ بائبل کے مطالعہ کے مطابق جب تو زمین پر تھا تو کیا کام کرتا تھا؟ تو نے عظیم شخص ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کے متعلق ایک بات ظاہر ہے۔ اس نے کہا تھا، میں وہی کرتا ہوں
جیسے باپ مجھے دکھاتا ہے۔ میں رویا دیکھتا ہوں، باپ مجھے دکھاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور پھر میں اسی طرح کرتا ہوں۔ ایک عورت اس کے پاس آئی جو اچھی شہریت کی مالک نہ تھی۔ شاید وہ آغاز میں یہ نہ جانتا ہو۔ اس نے اس کے ساتھ گفتگو جاری رکھی، اور جب وہ کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں کر چکا تو اس نے کہا، جا اپنے شوہر کو بلا لا۔ اس نے کہا، میرا کوئی شوہر نہیں۔ اس نے کہا، تو 5 شوہر کر چکی ہے۔ اس سے وہ حیران ہو گئی، اور وہ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیح آنے والا ہے۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ پس وہ بھاگتی ہوئی شہر کو گئی اور بتانا شروع کیا کہ کیا واقعہ ہوا تھا، اور یہ مسیح کو قبول کرنے کا سبب بنا۔ اور فلپس اس علاقے میں گیا، اور وہاں عظیم بیداری آئی، کیونکہ یسوع وہاں سے گزرا تھا۔ ہمارے درمیان بھی بہت بڑی بیداری آئے گی اگر ہم اسے اس راستے سے گزرنے دیں۔ ہم دیگر موقع پر دیکھتے ہیں کہ اسے معلوم تھا کہ ایک مچھلی کے منہ میں مسکال ہے۔ وہ جانتا تھا کہ گدھے کہاں پر موجود ہیں، اور ان کو 2 طرف کھینچا جا رہا ہے۔ کیا یہ کلام کی بات ہے؟ ایک دن شمعون نام ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ یسوع اس کا نام جانتا تھا۔ اس نے کہا، تیرا نام شمعون ہے، لیکن اب سے تو پترس کہلائے گا۔ اس کے پاس فلپس آیا، اور اس نے نتنیل کو ڈھونڈا، اور نتنیل اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، تو اچھا انسان ہے، اور سچا اور دیانتدار انسان۔ دیکھو، یہ ایک اسرائیلی ہے جس میں مکر نہیں۔ اس نے کہا، ربی، تو مجھے کب سے جانتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس سے پہلے کہ فلپس تجھ سے ملا، جب تو درخت کے نیچے تھا۔ اس نے کہا، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ لیکن اب ایک سرد اور بے پرواہ دنیا ہے۔ خادمین نے لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف سکھایا ہے۔ آج وہ کہتے ہیں، یہ ٹیلی پیتھی ہے، یہ شیطان ہے۔ اس زمانہ میں بھی انہوں نے اسی طرح کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یسوع سب سے بڑا نجومی ہے، وہ بالزبول ہے، مگر وہ خدا کا بیٹا تھا جو بیس میں تھا، اور وہ اسے جانتے نہ تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھول۔ اس نے کہا، تمہاری آنکھیں ہیں پر تم دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں پر تم سن نہیں سکتے۔ یسایہ نے یہ بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ اس طرح ہوگا، بالکل اس طرح ہوگا۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آج شام آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جہاں تک ممکن ہو آپ مؤدب اور خاموش رہیں۔ اور اب بھائی مجھے دیکھیں گے۔ کیا آپ سب؟ ہم نے کتنے لوگوں کو بلایا تھا؟ 15۔ ٹھیک ہے، کیا کچھ اور لوگوں کے لیے جگہ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مسیحی عزیزو، اس روش میں کہیں پر بھی کتنے لوگ بیمار ہیں اور آپ کے پاس دعائیا کارڈ نہیں؟ آپ اس جگہ پہنچ نہیں سکے کیونکہ آپ کے پاس دعائیا کارڈ نہیں تھا۔ اپنا ہاتھ بلند کر کے کہیے، میں چاہتا ہوں کہ خدا آج شام مجھے شفا بخشے۔ عمارت کے اندر کہیں پر بھی، خواہ آپ کہیں پر بھی ہیں، فقط اپنا ہاتھ بلند کیجئے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ادھر دیکھیں اور ایمان رکھ کر دعا کریں۔ اب اس کی وضاحت کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ خداوند یسوع نے اپنے سامعین کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک عورت سے جسے جریان خون کی بیماری تھی کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ دیکھیے، اس نے مڑ کر سامعین کی طرف دیکھا اور ان کے خیالات معلوم کر لیے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے ان کے خیالات معلوم کر لیے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے۔ اب آپ دعا مانگنا شروع کریں اور خداوند یسوع آئے اور میری مدد فرمائے۔ خداوند اپنے جلال کی خاطر یہ بخش دے، میں مسیح کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ روح القدس یہاں موجود ہے۔ اب بھائیو، آپ جو میرے
عقب میں بیٹھے ہیں، بے شک یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے جب دونوں اطراف سے روحیں آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے ہر طرف سے میرے لیے دعا کرتے رہیے۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں یہاں ناقدین کے سامنے کھڑا ہوں؟ جو ہی یہ مسا نازل ہوتا ہے آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ سے دبے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مشکل تو ہے، لیکن آپ بس دعا کریں اور ایمان کی دیوار کھڑی کریں۔ ٹھیک ہے بھائی جی، خاتون کو لے کر آئیں، مریض قطار میں آئیں۔ جو لوگ قطار بنائے کھڑے ہیں یا عمارت کے اندر کہیں پر بھی ہیں، جب تک آپ ایمان نہ رکھتے ہوں اس دعائیہ قطار میں مت آئیں، کیونکہ یاد رکھیے آپ کی حالت پہلے سے بھی بری ہو جائے گی۔ بائبل کہتی ہے جا اور پھر کیا نہ کرنا۔ جماعت کہتی ہے گناہ۔ ایڈیٹر: گناہ کیا ہے؟ بے اعتقادی۔ جا اور مزید بے اعتقاد نہ ہو، ورنہ تیری حالت پہلے سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ اس لیے آپ کو بے اعتقاد نہیں ہونا چاہیے۔ اب جھوٹ، چوری، شراب نوشی، جوا گناہ نہیں، بلکہ گناہ کی خاصیتیں ہیں۔ آپ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ ایمان نہیں رکھتے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہوں تو آپ ایسے کام نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہ خاصیت ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ لوگ میرے لیے اجنبی ہیں۔ میرا گھر انڈیانا میں ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں یہ لوگ میرے لیے مکمل اجنبی ہیں۔ اس وقت عمارت کے اندر سامعین میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جس سے میں واقف ہوں۔ صرف سٹیج پر چند لوگ ہیں جن کو میں پہچانتا ہوں۔ بردر براؤن، بردر مور اور چند اور بھائی یہاں بیٹھے ہیں۔ قادر مطلق خدا جس کے حضور میں کھڑا ہوں جانتا ہے کہ یہ سچ ہے، مگر وہ آپ میں سے ہر ایک کو جانتا ہے۔ دعا کیجئے اور ایمان رکھیے۔ میں خاتون کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ روح القدس اس میٹنگ میں آنے کا راستہ پا سکے۔ میری بہن، پہلے نمبر پر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر خداوند یسوع یہاں موجود ہوتا اور اس نے یہی سوٹ پہن رکھا ہوتا جو اس نے مجھے عطا کیا ہے تو کیا ہوتا؟ اور اگر آپ کہتے میں بیمار ہوں، مجھے شفا کی ضرورت ہے، تو وہ کہتا میں نے 1900 سال پہلے تمہیں شفا دے دی تھی، کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ سمجھ گئے؟ وہ آپ کو شفا نہ دے سکتا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی یہ دے چکا ہے۔ اگر آپ کہتے میں ایک گناہ گار ہوں، مجھے نجات کی ضرورت ہے، وہ اب آپ کو نجات نہ دے سکتا، وہ یہ پہلے ہی دے چکا ہے۔ آپ کو اسے قبول کرنا ہوتا ہے، تب یہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیے کہ اگر ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا کلام سے، تو پھر خدا نے کلیسیا میں الگ الگ نعمتیں مقرر کی ہیں اور کلیسیا کی ترتیب بنائی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اب میں بلا شبہ آپ سے مقصد کے تحت گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک وہی مقصد ہے جو یسوع مسیح کے مد نظر تھا جب وہ کنویں پر عورت سے گفتگو کر رہا تھا، یعنی آپ کی روح اور جان تک رسائی حاصل کرنا۔ یہ درست ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے دل سے ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح وہ سب کرنے کے لیے یہاں موجود ہے جس کے لیے ہم نے اس سے درخواست کی ہے۔ کیا آپ اپنے پورے دل سے یہ ایمان رکھتے ہیں؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ اگر خدا مجھ پر ظاہر کر دے کہ آپ کی کیا تکلیف ہے، تو کیا آپ ایمان کے ساتھ اسے قبول کریں گی؟ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں اور اپنی زندگی میں کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تو اپنا ہاتھ بلند کیجئے، اور ہمارا کبھی بھی کسی بھی طریقہ سے باہم کوئی رابطہ نہیں رہا، فقط ہم یہاں کھڑے ہیں۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں
کہ خدا آپ کی مدد کرنے کو ہے؟ آپ دکھ اٹھا رہی ہیں۔ کوئی ایسی چیز ہے جیسے کوئی پیچھے دیکھ رہا ہو۔ آپ کا سر پیچھے کو ہٹا ہوا ہے۔ یہ ایک رسولی ہے، رسولی ناک کے اندر ہے۔ یہ درست ہے، کیا ایسا نہیں؟ یہاں آ جائیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا قبول کرتی ہیں کہ یہ کیا تھا؟ مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا تکلیف تھی۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ یہ یسوع ہے؟ بہن کہتی ہے، جی ہاں، میں ایمان رکھتی ہوں ایڈیٹر۔ باپ، میں نے وہی کیا ہے جو تو نے میرے کرنے کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ جیسے تو نے بتا رکھا تھا میں نے وہ سب پورا کیا ہے۔ تو نے تصدیق کر دی کہ جو کچھ تو نے مجھے بتایا وہ اسے کرے گا۔ اب یسوع مسیح خدا کے بیٹے کے نام سے میں دشمن سے کہتا ہوں، صرف کہتا نہیں بلکہ حکم دیتا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے مجھے اختیار دے رکھا ہے۔ اس عورت میں سے نکل آ یسوع کے نام میں، آمین۔ بالکل ٹھیک بہن، شادمانی اور خوشی کے ساتھ جاؤ اور صحت یاب ہو جاؤ۔ بالکل ٹھیک، ایمان رکھتے ہوئے آئیے، ایمان کے ساتھ آئیے۔ آپ کو ایمان رکھنا چاہیے، پورے دل سے ایمان رکھنا چاہیے۔ آپ کو ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا زندہ ہے، اور جو جاں فشانی سے اسے ڈھونڈتے ہیں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اب جس حد تک ہو سکتا ہے مؤدب ہو جائیں۔ خاتون، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ایمان رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح مر گیا اور جی اٹھا، اس لیے کہ آپ مسیحی ہیں۔ اب میں ایک روح سے معمور مسیحی کو دیکھ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک، یہ مجھے کیسے معلوم ہوا؟ آپ کی روح کے احساس سے، اور آپ یہ کچھ ہیں۔ اب کوئی معاملہ ہے جس کے لیے آپ یہاں آئی ہیں۔ کیا آپ یقین کرتی ہیں کہ میں خدا کا خادم ہوں؟ کیا آپ یقین کرتی ہیں کہ خدا نے مجھے ان کاموں کو کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ آپ ایمان رکھیں۔ اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جسم میں کسی چیز کی کمی ہے۔ یہ ہڈیوں کا کیلشیم ہے۔ آپ حادثہ کا شکار ہوئی تھیں، آپ گر گئیں اور آپ کا بازو ٹوٹ گیا جو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یہ درست ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ یسوع مسیح آپ کو شفا دینے کو ہے؟ خدا باپ، جب میں اس عورت پر ہاتھ رکھوں تو یسوع کے نام سے اس کے جسم کے عناصر کی کمی کو پورا کر۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے میں اس عورت کی شفا مانگتا ہوں، آمین۔ بہن، خدا آپ کو برکت دے۔ خوشی مناتے ہوئے جائیے۔ سیاہ فام خاتون جو پیچھے بیٹھی ہے اور جوف کی تکلیف میں مبتلا ہے، خاتون، کیا آپ اس وقت شفا پانا چاہتی ہیں؟ آپ جو ادھر بیٹھی ہیں اور اس طرف دیکھ رہی ہیں، کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا شفا دیتا ہے؟ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیے۔ وہ خاتون جس نے اینک لگا رکھی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں۔ اس نے وہیں پر آپ کو شفا دے دی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اب آپ گھر جا سکتی ہیں۔ آپ کو جوف کی تکلیف تھی، اب وہ آپ کو چھوڑ گئی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کو شفا مل گئی۔ خدا پر ایمان رکھیں، فقط ایمان رکھیں۔ ایمان رکھیں کہ خدا یہ کر سکتا ہے اور کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ کیا آپ خاتون کو یہاں لائیں گے؟ بہن جی، خدا آپ کو برکت دے۔ اب بلا شبہ گفتگو کرتے ہوئے عام طور پر میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی شخص کو کیا مسئلہ ہے، اور جس وقت روح القدس مجھے دکھا دیتا ہے تو میں اسے حوالے کرتے ہوئے اس کی طرف جانے دیتا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں سے جتنی گفتگو کریں ان کے بارے میں اتنا ہی زیادہ جان سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں اتنا کمزور ہو جاتا ہوں کہ مزید رویا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک عورت یہاں بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے۔ یقیناً ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا مشکل ہے۔ وہ بیساکھیوں پر کھڑی ہے
لیکن اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ بیساکھیوں کے سہارے کیوں کھڑی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، خدا یہ جانتا ہے۔ کیا نہیں؟ اب آپ تعظیم کے ساتھ رہیے گا۔ مجھے ذرا خاتون سے باتیں کرنے دیجئے۔ بہن جی، خدا کا خادم ہونے کی حیثیت میں فقط رابطے کی غرض سے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ محسوس کرتی ہیں کہ پہلے ہی کچھ واقعہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ روح القدس ہے۔ آپ کو یہ آگاہی ہے کہ کوئی عجیب چیز یہاں جنبش کر رہی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اگر ایسا ہے تو اپنا ہاتھ ہلائیے۔ یہ سچ ہے، سمجھ گئے؟ کیا آپ خداوند کے فرشتہ کی اس تصویر کو دیکھتی ہیں؟ کیا یہاں عبادت میں وہ موجود ہے؟ یہ ان کے پاس چھوٹے کاغذوں پر موجود تھی۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یہ تصویریں یہاں فروخت کی ہیں۔ یہ سٹیج پر موجود ہونی چاہیے۔ البتہ آپ اسی کو محسوس کر رہی ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان دودھیا رنگت کا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ نے مجھے نہیں دیکھا۔ ہم بالکل اجنبی ہیں، لیکن خدا آپ کو جانتا ہے، وہ مجھے جانتا ہے۔ اگر میں آپ کو شفا دے سکتا یا آپ کی بیساکھیاں لے سکتا یا جو بھی مسئلہ ہوتا، اور اگر میں ایسا نہ کرتا تو میں کوئی حیوان ہوتا۔ خاتون، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ شفا دینے کے لیے میرے یا کسی اور انسان کے اندر ایسا کچھ نہیں۔ یہ یسوع مسیح کے اندر اور آپ کے ایمان کے اندر ہے۔ ہم فقط یہ کر سکتے ہیں کہ یا تو کلام کی منادی کریں یا کسی الہی نعمت کے ساتھ آپ کو ایمان کے اس مقام تک پہنچائیں۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ آپ اس پر ایمان رکھیں۔ اب آپ مجھے فقط خدا کا خادم جان کر میری طرف دیکھیں۔ آپ بہت بیمار رہی ہیں۔ آپ کے لیے پہلے بھی دعا کی گئی تھی۔ یہ جریان خون کی قسم یا کینسر تھا۔ ایک لمبے قد اور بلدار بالوں والے آدمی نے آپ کے لیے دعا کی تھی۔ آپ کو شفا مل گئی تھی۔ یہ برادر جیگرز تھے۔ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے۔ وہ برادر جیگرز تھے۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے میری طرف پشت کی ہوئی تھی، اور آپ اب تکلیف اٹھا رہی ہیں۔ ایک منٹ، آپ کے گلے میں کوئی مسئلہ ہے۔ گلے میں خوراک کی نالی کی خرابی ہے، اور آپ بچوں کی خوراک پر جی رہی ہیں، محض شیر خواروں کی خوراک پر۔ آپ کو جوڑوں کا درد بھی ہے جو آپ کو اپاہج بنا رہا ہے، اور خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ آئیے ہاتھ بلند کر کے خداوند یسوع کا شکر ادا کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بہن، آپ سٹیج پر سے جا سکتی ہیں۔ اے خدا، ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے رحم، شفقت اور محبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ تیرے لوگوں پر تیرا رحم ہو، اور خداوند یسوع کی قدرت سے آج رات ہر ایک شفا پا جائے۔ اس کی عظیم ہماگیر برکات اس عبادت کو ایسی عظیم عبادت بنا دیں جس کی آپ نے آرزو کی تھی۔